अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। नए आर्मी चीफ की तैनाती, वज़ीर आज़म हाउस को अफसरान के नाम मौसूल। समरी में सीनियरिटी और अहलियत की बुनियाद पर नाम शामिल हैं। समरी में तमाम अफसरान की तफसीली प्रोफाइल भी शामिल की गई है। तस्नीम हैदर इमरान खान हमला केस में शामिल तफ्तीश। वज़ीर-ए-बाद वाक़ये की तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया गया। मुशीर दाखिला पंजाब का कहना है कि नवाज लीग की मरकजी, सूबाई और ज़िलाई क़यादत से भी पूछगछ की जाएगी। लॉन्ग मार्च रोकने की दरख्वास्त पर एडिशनल IG पंजाब को फैसला करने का हुक्म। अदालत ने लॉन्ग मार्च रोकने से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी। तहरीक इंसाफ का फैज़ाबाद में धरना देने का फैसला। चमन बाबे दोस्ती से 7 रोज बाद दो तरफा तिजारत और आमदोरफ्त बहाल। पाक अफगान मुज़ाकरात कामयाब। चमन बॉर्डर भी खुल गया। मुज़ाकरात में दोनों ममालिक के सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। अहम फैसले किए गए। शहबाज शरीफ को बिल्कुल काम नहीं आता। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का कहना है कि शहबाज शरीफ एक्सपोज हो गए हैं। जल्द पता चल जाएगा कि इमरान खान ने क्या हासिल किया। कराची में दिसंबर के पहले हफ्ते से सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में मौसम खुश्क है और फिलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं। जैसे जैसे दिन गुजरेंगे दर्जा हरारत बतदरीज गिरता जाएगा। कनाडा उभरते हुए आलमी खतरात का सामना करने के लिए तैयार है। कैनेडियन वजीर दिफा का कहना है कि हम मुख्तसर और तवील मुद्दत में यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे। बहरुल काहिल और बहरुल हिंद में हमें जो करना चाहिए वो हम कर रहे हैं। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में स्कूलों में होने वाली हड़ताल मनसूख। कैनेडियन यूनियन ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयज़ का कहना है कि हड़ताल को रोकने के लिए कैनेडियन हुकूमत के साथ एक आर्जी मुआहदा किया है। सूबे के वजीर तालीम का कहना है कि इस मुआहदे से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले हमारे बच्चे हैं। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में इतवार के रोज़ होने वाली शदीद बर्फबारी के सबब निज़ामी ज़िंदगी मुतासिर। सूबे के चंद हिस्सों में 47 सेंटीमीटर तक बर्फ़ रिकॉर्ड की गई। माहिरीन की आने वाले दिनों में दर्जे हरारत 0 से ऊपर रहने की पेशगोई। न्यूयॉर्क में बर्फ़ का गैर मामूली तूफ़ान, मामूलाती ज़िंदगी मफलूज। अलर्ट्स जारी। 6 फीट से ज़ायद बर्फ़ के बाइस ट्रैफिक मअतल और मुतादिद परवाज़ें मनसूख हो गईं। गवर्नर न्यूयॉर्क का कहना है कि बर्फबारी में फंसे 250 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। इंडोनेशिया के जजीरे जावा में ज़लज़ला, 44 अफराद हलाक और 300 ज़ख्मी। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.6 थी। ज़लज़ले के झटकों से जकार्ता में भी मुतादिद इमारात 3 मिनट तक लरसती रहीं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पौने 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वज़ीर आज़म हाउस को नए आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक समरी मौसूल हो गई। समरी में सीनियरिटी और अहलियत की बुनियाद पर नाम शामिल हैं। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म हाउस को नए आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक समरी मौसूल हो गई। समरी में सीनियरिटी और अहलियत की बुनियाद पर नाम शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नए आर्मी चीफ 29 नवंबर को अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा बतौर आर्मी चीफ 6 साल फ़राइज़ अंजाम देने के बाद
29 نومبر کو ریٹائر ہوں گے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم ہاؤس کو نئے آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کی تعیناتیوں سے متعلق سمری موصول ہو گئی۔ میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سمری میں سینیورٹی اور اہلیت کی بنیاد پر نام شامل ہیں۔ سمری میں تمام افسران کی تفصیلی پروفائل بھی شامل کی گئی ہے۔ وزیر اعظم سمری میں موجود ناموں میں سے نئے آرمی چیف اور چیئرمین کا انتخاب کریں گے۔ وزیر اعظم اور وزیر دفاع سینیورٹی کے اصول پر عمل درآمد کا عندیہ دے چکے ہیں۔ ذرائع نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف آج اہم تعیناتی کی منظوری دیں گے۔ آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کی تقرری ایک ساتھ ہوگی۔ ذرائع کے مطابق تقرری کی سمری پراسٹیک ہولڈرز میں فیصلہ کن مشاورت آج ہونے کا امکان ہے۔ پاک فوج کے 5 سے 6 افسران کے پینل پر مشتمل سمری پر وزیر اعظم تمام ہوم ورک مکمل کر چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون پر عمران خان حملے اور ارشد شریف کے قتل کی پلاننگ کا الزام لگانے والے تسنیم حیدر کو شامل تفتیش کر لیا گیا۔ دیگر احوال جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ اور جو میٹنگ ہوئی اس میں یہی ہوا کہ ارشد شریف کا اور عمران خان کا قتل کرنا ہے۔ مسلم لیگ نون پر عمران خان حملے اور ارشد شریف کے قتل کی پلاننگ کا الزام لگانے والے تسنیم حیدر کو شامل تفتیش کر لیا گیا ہے۔ مشیر داخلہ پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے کہا ہے کہ تسنیم شاہ سے رابطہ ہو گیا ہے۔ ان کے اقبالی بیان کے بعد نواز لیگ کی مرکزی، صوبائی اور ضلعی قیادت سے بھی پوچھ گچھ کی جائے گی۔ وزیر آباد واقعے کی تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا ہے۔ عمر سرفراز چیمہ کا کہنا تھا کہ مذہبی منافرت پر کچھ نون لیگی رہنماؤں کے خلاف مقدمات درج ہوئے اور گرفتاری بھی ہوئی ہے۔ سرفراز چیمہ کا مزید کہنا تھا کہ وزیر آباد واقعے کی تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ لندن میں موجود تسنیم حیدر نامی شخص نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان اور ارشد شریف پر حملے کی سازش لندن میں نواز شریف کی موجودگی میں تیار ہوئی۔ تسنیم حیدر شاہ نے اپنے ایک بیان میں بتایا کہ گزشتہ 20 سال سے مسلم لیگ نون سے منسلک ہوں۔ نواز شریف کے ساتھ حسن نواز کے دفتر میں 3 ملاقاتیں ہوئیں۔ مجھے میٹنگ کے لیے بلا کر بتایا گیا کہ ارشد شریف اور عمران خان کو قتل کرنا ہے۔ پہلی میٹنگ 8 جولائی، دوسری 20 ستمبر اور تیسری 29 اکتوبر کو ہوئی۔ نواز شریف سے کہا گیا کہ تسنیم حیدر کے پاس شوٹرز ہیں اور وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ نواز شریف نے مجھے کہا کہ شوٹر آپ مہیا کریں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو وزیر آباد میں جگہ دیں گے اور الزام پنجاب حکومت پر آئے گا۔ جب میں نے انکار کیا تو مجھے بتایا گیا کہ ہم نے شوٹرز کا بندوبست کر لیا۔ تسنیم حیدر شاہ کا کہنا ہے کہ میرے پاس ان ملاقاتوں کی تصاویر موجود ہیں۔ سازش سے برطانوی پولیس کو آگاہ کر دیا ہے۔ 2 ملاقاتوں میں صرف میں، نواز شریف اور ناصر بٹ موجود تھے۔ پاکستان کے تحقیقاتی اداروں نے بلایا تو بیان دینے کے لیے جاؤں گا۔ نواز شریف نے کہا کہ مریم نواز کو لندن آنے دیں، پھر منصوبے پر عمل کریں۔ جو ہے اپنا 20 ستمبر کو ہوئی، اس کے بعد 29 اکتوبر۔ راولپنڈی میں 26 نومبر کے پی ٹی آئی کے تاریخی اجتماع کی تیاریوں کے معاملے پر عمران خان کی جانب سے مرکزی، صوبائی اور مقامی ذمہ داران کو مفصل ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ آج وزیر آباد اور کل راولپنڈی میں 26 نومبر کے پی ٹی آئی کے تاریخی اجتماع کی تیاریوں کے معاملے پر عمران خان کی جانب سے مرکزی، صوبائی اور مقامی ذمہ داران کو مفصل ہدایات جاری کر دی گئیں، جبکہ دوسری جانب تحریک انصاف کا لانگ مارچ روکنے کی درخواست پر عدالت عالیہ نے ایڈیشنل آئی جی پنجاب کو فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا کہ حقیقی آزادی کی تحریک فیصلہ کن موڑ پر آن کھڑی ہے۔ سیاسی بیداری عروج پر، قوم حقیقی آزادی اور حقوق کے لیے پوری طرح متحرک ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ حقیقی آزادی کے مطالبے کو جبر و فسطائیت سے دبانے کی کوششیں ناکام ثابت ہوئیں۔ راولپنڈی میں 26 نومبر کو تاریخ کے سب سے بڑے اجتماع کی قیادت کروں گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد انتظامیہ سے ریلی اور دھرنے کے لیے 26 نومبر کو فیض آباد راولپنڈی تک پہنچنے کی اجازت مانگ لی۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو دی گئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد کے مختلف راستوں سے فیض آباد راولپنڈی تک پہنچنے کی اجازت دی جائے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ پریڈ گراؤنڈ میں ہیلی کاپٹر لینڈنگ اور ٹیک آف کے لیے اجازت دی جائے۔ عمران خان ہیلی کاپٹر پر پریڈ گراؤنڈ میں اتر کر ریلی میں شریک ہوں گے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے اجازت کی درخواست اسلام آباد پارٹی صدر علی نواز ایوان نے دی۔ آج وزیر آباد اور کل 1 ہفتے سے جاری مذاکرات بالآخر کامیاب ہو گئے اور پاک افغان چمن بارڈر باب دوستی 8 روز بعد بند رہنے کے بعد کھول دیا گیا۔ تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔
ایک ہفتے سے جاری مذاکرات بالآخر کامیاب ہو گئے اور پاک افغان چمن بارڈر باب دوستی 8 روز بند رہنے کے بعد کھول دیا گیا۔ کسٹم حکام کے مطابق باب دوستی پر کسٹم کلیئرنگ اور امیگریشن آپریشن دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے۔ کسٹم حکام نے بتایا کہ باب دوستی سے سینٹرل ایشیا کے لیے پاکستانی تازہ میوہ جات کی ایکسپورٹ بھی بحال ہو گئی ہے۔ افغانستان سے ٹماٹر اور پیاز کی برآمد 7 روزہ تعطل کے بعد دوبارہ شروع ہوئی ہے۔ باب دوستی کے دونوں جانب پاکستانی اور افغان سیکیورٹی فورسز ہائی الرٹ ہیں۔ باب دوستی کھولنے کے بعد پاک افغان بارڈر فورسز نے ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق مذاکرات میں دونوں ملکوں کے سول اور عسکری حکام شریک ہوئے۔ مذاکرات میں خواتین کے لیے بارڈر پر علیحدہ گزرگاہ بنانے پر بھی غور کیا گیا۔ باب دوستی چمن پیدل آمد و رفت کے لیے معمول کے مطابق صبح 8 سے شام 5 جبکہ بارڈر ٹریڈ کے لیے صبح 8 سے رات 8 تک کھلا رہے گا۔ واضح ہے کہ چمن میں باب دوستی کے مقام پر افغانستان کی حدود سے ہونے والی فائرنگ کے نتیجے میں پاکستانی اہلکار کی شہادت کے بعد سرحد پر کشیدہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ چمن بارڈر کو 13 نومبر کو ایک حملے کے بعد بند کر دیا گیا تھا۔ ایک ہفتہ قبل افغانستان سے آنے والے حملہ آور کی فائرنگ سے ایک سیکیورٹی اہلکار شہید اور 2 زخمی ہوئے تھے۔ کشیدگی کے باعث پاک افغان سرحد ہر قسم کی آمد و رفت اور تجارت کے لیے بند کر دی گئی تھی، جس کے باعث سرحد کے دونوں جانب ہزاروں پاکستانی اور افغان شہری پھنس گئے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ عمران خان بتا چکے ہیں کہ حکومت گرانے اور حملے میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں۔ دیگر احوال جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ یہ تو آئینی طور پہ جو بھی آرمی چیف آئے گا ہم اس کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ عمران خان بتا چکے ہیں کہ حکومت گرانے اور حملے میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں۔ زرداری صاحب کہہ چکے ہیں کہ آئینی طریقے سے آنے والے آرمی چیف کو قبول کریں گے۔ پنجاب حکومت عمران خان اور ان کے رفقا کی حفاظت کا کام سر انجام دے گی۔ گنگا رام اسپتال میں فاطمہ جناح انسٹیٹیوٹ آف مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ بلاک کے افتتاح کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چودھری پرویز الہی نے کہا کہ 10 منزلہ مدر اینڈ چائلڈ بلاک میں مجموعی طور پر 550 بیڈز کی گنجائش ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا کہ شہباز شریف کو کام بالکل نہیں آتا، پوری طرح بے نقاب ہو چکے ہیں۔ پنجاب میں پہلے بھی صرف ڈرامے ہوتے رہے ہیں۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ عمران خان کی مکمل حفاظت کریں گے۔ عمران خان نے کیا حاصل کیا آنے والے دنوں میں سامنے آ جائے گا۔ لیگی رہنماؤں کی شکلیں دیکھ کر اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ان کے کیا حالات ہیں۔ نواز شریف خالی پیٹیں بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ فلاحی ریاست کے قیام کے لیے اقدامات سے غریب آدمی کو فائدہ ہوگا۔ ہیلتھ کارڈ کو مزید وسعت دے رہے ہیں۔ جناح اسپتال میں 400 بستروں پر مشتمل ایمرجنسی وارڈ شروع کر رہے ہیں۔ کینسر کے علاج کے لیے اسپتال شروع کر رہے ہیں۔ میو اسپتال میں روبوٹک آپریشن کا سسٹم شروع کر رہے ہیں۔ انہوں نے کل ابھی بیان دیا ہے کہ مجھ پر حملہ ہو یا میری حکومت کو ختم کرنے کا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ہاتھ نہیں۔ زرداری صاحب کا ریسنٹلی بیان آپ دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں جی کہ بالکل یہ تو آئینی طور پہ جو بھی آرمی چیف آئے گا ہم اس کے ساتھ ہیں۔ وہ وفاقی حکومت جو ہے وہ پہلے بھی صرف ڈرامے ہوتے رہے ہیں پنجاب میں۔ اگر ڈرامے نہ ہوتے تو یہ جو 10-15 سال کے بعد جو یہ ساری ہم مصیبتیں کر رہے ہیں، یہ شہباز شریف کا کیا دھرا ہے ایز اے چیف منسٹر۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ کراچی میں دسمبر کے پہلے ہفتے سے سردی کی شدت میں اضافے کا امکان ہے۔ دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ کراچی میں دسمبر کے پہلے ہفتے سے سردی کی شدت میں اضافے کا امکان ہے۔ شہر قائد میں سرد ہواؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور محکمہ موسمیات نے 24 نومبر سے شہر قائد میں سردی بڑھنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ شہر میں موسم خشک ہے اور فی الحال بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ شہر میں صبح کا درجہ حرارت 18 سے 20 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جو جیسے جیسے دن گزریں گے بتدریج گرتا جائے گا۔ کراچی میں موسم سرما نے اپنی جھلک دکھانا شروع کر دی ہے اور شہر قائد میں صبح اور رات کے وقت ہلکی سرد ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہیں، جو آئندہ ماہ کے آغاز میں سخت سردی کا پیش خیمہ ہو سکتی ہیں۔ ماہرین موسمیات کے مطابق کراچی میں بھی رواں سال سردی زیادہ پڑ سکتی ہے، لیکن اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔